Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start lecture number 24. Today's topic is Pakistan and the Muslim world part 1. First of all, recap of the previous lecture. The previous lecture's topic was Pakistan's role in regional and international organizations part 2. We have covered following topics: definition and type of organizations, South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC member states, history, objectives and organs of SAARC, role of Pakistan in SAARC, Economic Cooperation Organization ECO, history and background of ECO, sustainable economic development of member states, its activities and Pakistan's role in ECO. As you know, today's topic is Pakistan and the Islamic world. It is very interesting topic because Pakistan, we got this piece of land in the name of Almighty Allah, and we want to establish Islamic system here, and this is included in all constitutions of Pakistan, especially in present constitution of 1973, that we will strengthen our relations with the Islamic world. So how Pakistan is performing within Islamic world, and what kind of relations Pakistan have with the other Islamic state, let us discuss. This is world map. You are watching this world map. It shows different Islamic countries location in the world. इसमें मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ रंगों के साथ इस्लामी जो रियासतें हैं उनको दिखाया गया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दुनिया इस्लाम जो है वो इस वक्त किन किन इलाक़ों में, किन किन बड़े आज़मों में इस्लामी मुल्क जो हैं वो वाक़े हैं. आप देख सकते हैं कि इस मैप के अंदर ज़्यादातर जो इस्लामी मुल्क हैं वो बड़े आज़म एशिया और बड़े आज़म अफ्रीका में हैं. इसके अलावा हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में जो जज़ायर हैं, यानी मलेशिया और इंडोनेशिया के जज़ायर, ये यहाँ पर भी इस्लामी मुमलिकतें कायम हैं. एक और नक्शा देखते हैं. यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से वजाहत के साथ मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ ऑन द वर्ल्ड मैप. Here you can see Malaysia and Indonesia, and then there is a color, green color, in India's map as well. It shows the majority of the Muslim in these areas. जैसे कि इंडिया के अंदर भी इस वक्त बहुत सारे मुसलमान हैं, तो ये तमाम इलाके जहाँ पर के मुसलमानों की अक्सरियत पाई जाती है वो भी इस नक्शे में दिखाए गए हैं. इसी तरह से तमाम मुल्कों के नामों के साथ भी हैं. ये एक कदरे बेहतर और मॉडर्न मैप था जो कि दस्तयाब था, और इसको मैंने अपने लेक्चर में शामिल किया है. इसमें आप अफ्रीका के कंट्रीज़ देखिए, मोरक्को की लोकेशन क्या है, अल्जीरिया जो है वो कहाँ पे है, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, चैड, नाइजर, माले, मोरिटानिया, एंड ये जितनी भी ये ममालिक हैं. सऊदी अरेबिया की पोजीशन आप देख सकते हैं. बीच में जो थोड़ा सा रेड इसमें दिखाया जा रहा है, यहाँ सीरिया और लेबनान के साथ आप देखेंगे कि बीच में रेड हिस्सा है, ये इसराइल की रियासत को दिखा रहा है, और टर्की को दिखाया गया है. आप देख सकते हैं कि टर्की का किस तरह यूरोप के साथ आगे यूरोपियन ममालिक जो हैं वो शुरू हो रहे हैं. तो इस तरीके से आपको इस दुनिया में जो इस्लामी ममालिक की जो लोकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप यकीनन आपके जहन में ये बनेगी, ताकि आपको पता हो कि इस वक्त कौन सा मुल्क कहाँ वाक़या है और स्ट्रेटेजिकली उसकी कितनी अहमियत है. आइए इसी हवाले से अब हम पाकिस्तान के इस्लामी मुल्कों के साथ ताल्लुकात पर बहस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss Pakistan's relations with Saudi Arabia. Historical background: Arab traders were the main suppliers for China of silk, spices, cotton and other goods between Pakistan and Europe through the Silk Route. Over centuries of history exist in relations between the two lands.
امپورٹنس آف کنگڈم آف سعودی عربیہ. ہمارے لیے سعودی عربیہ کیوں اہم ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 ہولی سٹیز مکہ اینڈ مدینہ، یہ جو ہیں یہ مکہ اور مدینہ 2 ایسے شہر ہیں جو کہ مسلم ورلڈ میں مسلمانوں کو ان کے ساتھ ان کی خاص عقیدت ہے، اور اس وجہ سے سعودی عربیہ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری فار مسلمس. During the wars of 1965 and 1971, domestic and financial help we got from Saudi Arabia, and it's a big support for Pakistan and we can trust on Saudi friends. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل وقت میں جو کام آئے وہی سچا دوست ہوتا ہے، اور سعودی عرب نے آج تک جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ جنگیں ہیں، چاہے وہ سیلاب ہیں، چاہے زلزلے ہیں، کوئی بھی مشکل آن پڑی ہے، سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ اس طرح سے دیا ہے جیسے کہ ایک خاندان میں ایک بڑا بھائی جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے. ایک ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ملک کی حیثیت سے ایک ایسا رشتہ ہے جیسے ایک چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح سے گولڈن ایرا آف شاہ فیصل جو ہے وہ بھی ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی سنہرا باب ہے، جس میں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہت مضبوطی آئی اور بہت بہتری آئی. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں واقع شاہ فیصل مسجد جو ہے اسی سنہرے دور کی یاد دلاتی ہے. اس کے علاوہ اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ اور سعودی عرب کی لیڈرشپ نے اسلامی دنیا میں ایسی روح کو بیدار کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اسلامی ملکوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلایا گیا، ان کی تیل کی دولت پر ان کو بتایا گیا کہ آپ اس کو ایز اے پاور ایز اے ویپن بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو دور تھا وہ شاہ فیصل کے دور کے بعد سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہت ہی بہتر اور بہت ہی اہم عرصہ خیال کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سعودی عرب اور پاکستان کے پرچم دکھائے گئے ہیں سلائیڈ میں، اور یہاں پر ورلڈ میپ کے اوپر یو کین واچ دا لوکیشن آف Pakistan and Saudi Arabia, and you can easily understand where these two countries are located in the world map, and strategically these areas are very important nowadays. Role of Pakistan in development of Saudi Arabia. پاکستان نے بھی سعودی عربیہ کی تعمیر اور ترقی میں بہت ساتھ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں بہت سارے پاکستانی کارکن اور مزدور کام کرتے ہیں، اور اس وقت سعودی عربیہ میں جتنی بھی کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن کے بعد دوسرے شعبوں میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں پاکستانی ماہرین کا بہت ہاتھ ہے. پاکستان ہیز پرووائڈیڈ اسسٹنس ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ مینی مور فیلڈز. خاص طور پر کیونکہ پاکستان کو اسلامی دنیا کے اندر یہ برتری حاصل ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان باقی مسلمان ملکوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے. تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس بہتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب کے بہت سارے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں بھی پاکستان سے اساتذہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے باقی ادارے جو سعودی عرب میں قائم کیے جا رہے ہیں اس میں بھی پاکستانی ماہرین جو ہیں ان میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے پاکستان از پرووائڈنگ ٹریننگ فیسلٹیز ٹو سعودی آرمڈ فورسز. دفاع جو ہے وہ کسی بھی ملک کی مضبوطی کے لیے، کسی بھی ملک کی تحفظ کے لیے بہت ضروری خیال کیا جاتا ہے. تو اس بات کے لیے سعودی عرب جو ہے اس نے پاکستان پر انحصار کیا، اور سعودی افواج کو پاکستان کے جو فوجی افسران ہیں وہ تربیت دیتے ہیں. پاکستان کے جو انسٹرکٹرز جو ہیں وہ سعودی عرب میں سعودی فوجیوں کو تربیت دینے کے لیے جاتے ہیں، یا وہاں کے جو گروپس ہیں وہ ٹریننگ کے لیے پاکستان میں آتے ہیں تاکہ دونوں ملک جو ہیں اپنے دفاع کی طرف سے غافل نہ رہیں اور اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھائیں.
Gulf War, some 5,000 Pakistani troops were stationed in Saudi Arabia and the United Arab Emirates as part of the US-led Persian Gulf War in 1990. جب گلف وار ہوئی تھی 1990 میں اور اس وقت سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے تحفظ کے لیے جو مدد مانگی تھی، اس میں پاکستان سے بھی 5,000 فوجیوں نے حصہ لیا تھا اور ان لوگوں نے وہاں جا کر سعودی عرب کے دفاع کے لیے، خاص طور پہ جو مقامات مقدسہ ہیں وہاں پر مسلمان پاکستانی فوجیوں کی تعیناتی کی گئی تھی تاکہ دفاع کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مقامات مقدسہ کی حرمت کا بھی خیال رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ Pakistan has provided military aid and expertise to the kingdom for decades. Close ties between militaries. پاکستان اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے درمیان میں بڑے ہی قریبی تعلقات استوار ہیں اور یہ خاص طور پر تربیت کے حوالے سے اور جدید جو معلومات ہیں، جو اسلحے سے متعلق ہیں، جو مشینری سے متعلق ہیں یا جو جدید جنگی ٹیکنیکیں ہیں، ان کے بارے میں دونوں ملکوں کے جو فوجی ہیں وہ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی جو مسلح افواج ہیں ان میں باہمی تعاون اور رابطہ موجود ہے تاکہ دفاعی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ سعودی عربیہ از ون آف دا supporter of Afghan Mujahideen during Afghan war against USSR and European and US arms suppliers. All were supporting Taliban. However, in 2001, Saudi broke ties with Taliban. Saudi Arabia also supported Afghan Mujahideen during that war. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ میں نے نہ صرف امن کی حالت میں بلکہ جب جنگ کی حالت یا آزمائش کی حالت میں پاکستان یا دوسرے مسلمان بھائیوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ مدد کے لیے آگے بڑھا ہے۔ In 1979 when Soviet Union started aggression against Afghanistan, at that time Saudi Arabia helped a lot to افغان مجاہدین، وہ لوگ جو کہ روسی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سعودی عرب نے یورپین ممالک یعنی امریکہ اور باقی یورپین ریاستوں کے ساتھ مل کر ان افغان مجاہدین کی مدد کی اور اس طرح سے روس کو واپس اپنے ملک جانے پر مجبور کیا۔ یہ مدد جو ہے یہ جاری رہی۔ افغان جنگ جو ہے کیونکہ روس کے جانے کے بعد بھی افغانستان کے حالات بہت بہتر نہیں تھے اور وہاں پہ خانہ جنگی کی سی کیفیت رہی جس کو کہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں جس پر بات بھی کر چکے ہیں جب ہم نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کی۔ تو اس وقت بھی سعودی عرب کی طرف سے بدستور جو ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے امداد پاکستان کے ذریعے جاری رہی یا بعض دفعہ ڈائریکٹلی بھی سعودی عرب نے افغانستان کو مدد ہر طرح کی مدد فراہم کی۔ لیکن جب امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے سعودی عرب نے قدرے اپنی امداد جو ہے وہ افغانستان کے لیے بند کر دی اور اس سے ہاتھ کھینچ لیا اور طالبان کو ایسی جارحیت سے باز رکھنے کے لیے کہ دنیا میں امن کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور ہم نے دہشت گردی کو فروغ نہیں دینا، سعودی عرب نے ایک بہت ہی معتبر کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے سعودی عرب نے افغان مہاجرین جو کہ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے پہلے روسی جارحیت کی وجہ سے، اس کے بعد ابھی 9/11 کے بعد جب نیٹو فورسز وہاں پہ آئیں تو کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں اور غیر ملکی فوجوں کے خلاف بھی ہیں اور ان کے آپس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، تو ایسی صورتحال میں عام شہری کے لیے وہاں پر جو رہنے میں مشکلات ہیں اس کی وجہ سے ان کو دوسرے ملکوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اور سب سے جو پہلی ان کی ترجیح ہوتی ہے وہ پاکستان میں داخلہ ہے۔ تو پاکستان میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی پاکستان کی اپنی معیشت بھی کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیں دوسرے اسلامی ممالک سے مدد کی ضرورت تھی جس میں کہ سعودی عرب نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اسی طرح سے 2005 میں ارتھ کویک سعودی عربیہ ٹاپڈ the list of donor countries official aid followed by large investments from Saudi princes and from religious institutions. Pakistani madrasas educational system for instance is funded by
Saudi private donors. The two countries, Pakistan and Saudi Arabia, shared views on major international and regional issues. Both countries consult each other on regional and international issues from time to time. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت تھا، اور جس میں کہ بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، مکانات تباہ ہو گئے، لوگوں کی املاک تباہ ہو گئیں، اور بہت سارے لوگوں کو ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ ان جو بہت اچھے طرح سے اپنی زندگی گزار رہے تھے وہ بھی قسم پرسی کی حالت میں مختلف کیمپوں میں اور مختلف اداروں میں بنا لینے پر مجبور ہو گئے. تو یہ ایسے حالات تھے جو کہ ان لوگوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے، اور خصوصاً تمام پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مشکل حالات تھے. 2005 کے زلزلے میں سعودی عرب ان ممالک کی فہرست میں سب سے اوپر سعودی عرب کا نام تھا جنہوں نے پاکستان کی مدد کی، اور نہ صرف ان لوگوں کی بحالی کے لیے کام کیا بلکہ بعد میں بھی ان کی مدد جاری رکھی تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اپنے گھروں کی دوبارہ سے تعمیر کر سکیں، اپنے مسائل کو حل کر سکیں. اسی طرح سے پاکستان میں مدرسہ سسٹم جو ہے، جو مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. اگرچہ شاید آپ نے ان کے بارے میں کبھی منفی باتیں بھی سنی ہوں کہ جی یہ کس طرح کا نیٹ ورک ہے، یہاں پہ کیسی تعلیم دی جاتی ہے، یا ان کا طریقہ تعلیم جو ہے جدید طریقہ تعلیم کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان مدارس میں بہت سارے ایسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جو کہ بالکل اگر ان کے سر پہ کوئی ہاتھ نہ رکھے تو وہ تعلیم سے بے بہرا رہے، اور یہ ایک بہت بڑی سماجی خدمت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس جو ہیں پاکستان کا ایک ایسی NGOs ہیں جو کہ لوگوں کی بے لوث مدد کرتی ہیں. ظاہر ہے اس مدد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو سعودی عرب ایسا ملک ہے جو کہ جو پرائیویٹ ڈونرز ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، حکومتی سطح پر یہ یا حکومتی سرپرستی میں تو یہ مدد اتنی نہیں آتی جتنے کہ پرائیویٹ ڈونرز جو ہیں ان مدارس کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے دونوں ممالک جو ہیں ریجنل اور انٹرنیشنل میٹرز کے اوپر ان کی جو رائے ہے وہ ایک ہے. فار ایگزامپل پاکستان از فیسنگ دا ایشو آف کشمیر اینڈ سعودی عربیہ آلویز سپورٹس پاکستانی پوائنٹ آف ویو ایٹ آل انٹرنیشنل فورمز. کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت ہی مضبوط رائے جو ہے وہ پوری اسلامک ورلڈ، بیکاز سعودی عربیہ از ناؤ ریپرزینٹنگ آل دا عرب اسٹیٹس، سو دس از اے very strong moral support for Pakistan at international forums, especially for the international and regional issues. اسی طرح سے they work together on organization of Islamic conference. Saudi Arabia supported Pakistan in all its wars with India, and its position on Kashmir is supportive for Pakistan. Saudi Arabia and Pakistan have an extensive economic relationship that expanded rapidly after 1972, and Saudi Arabia had always provided economic assistance and loans to Pakistan, and it had also invested capital in Pakistan in various projects. And important aspects of relationship is oil supply to Pakistan from Saudi Arabia. آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ پاکستان کی ہر سطح پر اور ہر لحاظ سے مدد کرنے میں پیش ہے. اسی لیے جب میں نے پاکستان کے اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں نے لیکچر تیار کیا تو میں نے سعودی عرب کو سر فہرست رکھا، اس لیے کہ ہمیں ایسے بے لوث اور ہمدرد ساتھی جو کہ ہمیں عالمی سطح پر ہمیشہ اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ بدستور پاکستان کی مدد کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن میں کہ پاکستان کو مالی مدد درکار ہوتی ہے، جیسے OIC کی کانفرنس منعقد کرنا ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا. اسی طرح سے کشمیر کے مسئلے پہ اگر پاکستان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سعودی عرب ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے. اسی طرح سے 1972 میں جب کہ پاکستان کے اوپر ایک مشکل وقت تھا کیونکہ ہمارا ایک بازو جو ہے وہ ہم سے جدا ہو چکا تھا، اور یہاں پر بھی جو پاکستان کی مالی مشکلات تھیں وہ بہت زیادہ تھیں
کیونکہ حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور پالیسیز جو ہیں مؤثر طور پر نہ چلائے جانے کی وجہ سے یہاں پر ایک معاشی ابتری کی کیفیت تھی. تو اس میں ہمیں سعودی عرب نے بہت زیادہ امداد دی. اس سے پہلے جب ہم نے پاکستان کے پڑوسی ممالک کے حوالے سے بات کی تو چائنا ایک ایسا ملک تھا جس نے ہمیں ہماری مدد کی تھی، اور اس کے بعد اسلامی دنیا سے سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی. اور اسی طرح سے سب سے زیادہ جو ہمیں سعودی عرب سے مدد مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سعودی عرب انتہائی سستے داموں تیل فراہم کرتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. Since 1988, Saudi Arabia had been supplying crude oil to Pakistan on deferred payment basis, which means that to get the oil today, now, and make the payment later on gradually. This has helped to ease economic pressure on Pakistan, and Pakistan has been able to obtain oil. Saudi Arabia is the biggest oil supplier to Pakistan at the moment. This relationship is going to expand over the years because both have been expanding the areas of cooperation. For example, latest addition to this cooperation is counter-terrorism, and both countries are cooperating to contain terrorism in the region. 1998 سے پاکستان کو جو سعودی عرب کی طرف سے تیل کی سپلائی ہے وہ یہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کہ پاکستان کی مدد کی جو نیت ہے وہ شامل ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت ہم سے تیل جو ہے یا آئل جو ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں، اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ جب پاکستان کے پاس پیسہ ہو، جب پاکستان کے پاس کے حالات بہتر ہوں تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب کو کی جائے گی. میرے خیال میں اس طرح کے آفر ہم پاکستان کو دنیا کے کسی اور ملک کی طرف سے نہیں ہے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً سعودی عرب اور سعودی عرب کی قیادت کو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو اکنامک پریشر ہے پڑتا، اگر پاکستان جو ہے اس وقت جو آئل مارکیٹس کی جو ریٹس ہیں اگر اس کے مطابق پاکستان اگر پیمنٹ کر رہا ہوتا تو یہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا. سعودی عرب نے اپنی دوستی کی وجہ سے، اسلامی بھائی چارے کی وجہ سے، ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے، ایک اسلامی اخوت کے جذبے کے تحت پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے اور کر رہے ہیں. اسی طرح سے سعودی عرب نے نہ صرف پاکستان کو آئل سپلائی کیا اور اس کی صنعت کو اور اس کی کاروبار کو یہاں پر کارخانوں کو جو ہے وہ چلتے ہوئے حالت میں رکھا، بلکہ اب بہت سارے دیگر شعبوں میں بھی پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں اپنا تعاون بڑھا رہے ہیں، اور اس میں سے سب سے سر فہرست ٹیررزم یعنی دہشت گردی ہے. پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو دولت ہے وہ دنیا کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے اور امن کے لیے استعمال ہو، بجائے اس کے کہ اس دولت کا استعمال جو ہے وہ دنیا میں دکھ، مصیبت، جنگ اور اختلافات پھیلا کر کیا جائے. تو پاکستان اور سعودی عرب کے خیالات میں اس سلسلے میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ ٹیررزم کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف جو ہیں اب صفا راہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ نہ صرف ان ملکوں کے لوگ جو ہیں جو کہ دہشت گردی کا سامنا کرتے ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں، بلکہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو بھی متبادل ایسے ذرائع دیے جائیں، ایسے کام دیے جائیں تاکہ وہ ان کی سوچ منفی سے مثبت میں تبدیل کی جائے. تو یہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہے. The next country is Turkey. Turkey is an Islamic country and it is located in Asia, and some of the part of the Turkey is located in Europe. And here you can see Turkey's location on the world map, and you can see the flags of Pakistan and Turkey. پاکستان اور ترکی کے بیچ میں بھی بہت قریبی تعلقات رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. پاکستان and Turkey. Turkey is another Muslim
country with a long history of close and cordial relations with Pakistan. Turkey had stood by Pakistan in all kinds of situations, in wars or in peace. Turkey has always supported at all levels to Pakistan. Turkey established diplomatic relations soon after the independence in 1947, and bilateral relations became increasingly close owing to cultural, religious and geographical links between the two countries. Pakistan's founder Muhammad Ali Jinnah expressed admiration for Turkey founding leader Mustafa Kemal Pasha, and also our desire to develop Pakistan on the Turkish model of modernization. यहाँ पर आप देखें कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो भी उनके पीछे भी एक पूरी तारीख है और उनका एक अपना पस मंज़र है. टर्की और पाकिस्तान जो हैं वो बहुत अरसे से जबकि अभी पाकिस्तान की हुकूमत भी नहीं बनी थी, यानी पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, और टर्की की हुकूमत भी आजकल की डेमोक्रेटिक हुकूमत की तरह नहीं थी या स्टेट सिस्टम के तहत काम नहीं कर रही थी, बल्कि वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर थी. तो उस वक़्त भी पाकिस्तान के में रहने वाले लोग या जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुसलमान थे और जो टर्की के मुसलमान थे, उनके बीच में बामी अखुवत और मोहब्बत का रिश्ता मौजूद था. उसकी एक मिसाल हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. वो है कि जब टर्की की हुकूमत को पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया को या ऑटोमन कैलिफेट को ख़त्म किया गया, तो यहाँ पर बरे सगीर के मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जिसको कि तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया है. आपको मैंने वो लेक्चर देते हुए बताया था कि तहरीक खिलाफत तो सल्तनत उस्मानिया को बचा नहीं सकी थी, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ था कि कम अज़ कम एक इमेज जो था कौम का, नेशन का, वो उभर कर सामने आया था कि मुसलमान बरे सगीर में एक कौम की हैसियत रखते हैं और उस कौम के जो है का ताल्लुक जो है वो एक अजीम सल्तनत के साथ है. और इस तरह से 1923 के बाद का जो अरसा है 1930 तक बरे सगीर के मुसलमानों ने अपने आप को एक कौम साबित किया और खुतबा इलाहाबाद में फिर 1930 में अल्लामा इकबाल ने उसको एक ख़याल की शक्ल में पेश भी कर दिया. तो इससे अंदाज़ा होता है कि टर्की के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये ताल्लुकात उस वक़्त से उस्तवार हैं. ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है ये उस वक्त से उस्तवार है जबकि पाकिस्तान की मुमलकत अभी वजूद में भी नहीं आई थी और जो मौजूदा तुर्की की हैसियत है वो भी मुख्तलिफ थी. इसी तरह से 1947 में जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई तो फौरी तौर पर जदीद तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान में ताल्लुकात का आगाज़ हुआ और जो हर शोबे में जो कि तहज़ीब व तमद्दुन का शोबा है या मज़हब है या जो भी मुश्तरका मफादात थे मुसलमानों के, उसमें टर्की ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी दिखाई और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में पेश रहा. इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो टर्की के फाउंडिंग मेंबर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे उनके किरदार की तारीफ़ की और वो चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने जदीद खतूत पर टर्की को डेवलप करना शुरू किया है, उसको उसकी बेहतरी के लिए काम किया और एक जदीद रियासत के तौर पे तुर्की पर में काम शुरू हुआ है, उस तजर्बे से पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाए और पाकिस्तान को भी एक जदीद मुस्लिम रियासत की सूरत में ढाला जाए. Pakistan, Turkey and Iran established RCD in 1964. Turkey supports Pakistan on the Kashmir dispute and Pakistan support them on the issue of Cyprus. There have been high-level civil and military ties between the two countries, and top military leaders visited Pakistan, and Pakistani top military leaders responded to that and go back to Turkey for similar ties. Both have great contribution in the multilateral arrangements of CETO, RCD, ECO, etc. यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान में 1964 में रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट का एक माहिदा हुआ था और उस माहिदे के तहत टर्की ने हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ की
کشمیر کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے اس کی ہر سطح پر پاکستان کی حمایت کی، اور جواباً پاکستان میں نے بھی سائپرس کا جو مسئلہ ہے جو کہ ٹرکی کا ایک مسئلہ ہے، متنازع ایک علاقہ ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ پاکستان نے ٹرکی کے کا جو بھی مطمع نظر ہے، جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اسی طرح سے جو پاکستان کے فوجی ہیں اور جو ٹرکی کے فوجی ہیں ان کے درمیان میں بہترین تعلقات ہیں، اور ان کی ٹاپ ملٹری آفیشلز جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کرتے رہے ہیں، اور پاکستان سے جو ٹاپ ملٹری آفیشلز ہیں وہ ٹرکی کا وزٹ کرتے رہے ہیں، اور اس طرح سے باہمی تعلقات کو فوجی حیثیت سے، ملٹری کی حیثیت سے بھی باہمی تعلقات میں فروغ آتا رہا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان نے بہت سارے ایسے دفاعی معاہدوں میں شرکت کی ہے جن میں کہ اور ملک بھی شریک تھے، جیسے کہ سینیٹو ہے، RCD ہے، اور اب ECO میں ٹرکی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس علاقے کی بہتری کے لیے، اس علاقے کی معاشری بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کو بھی ہم اپنے پچھلے لیکچر میں یعنی پاکستان's رول ان ریجنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ٹاپک کے تحت جو ہم نے لیکچر میں پڑھا ہے، اس میں ہم نے ECO میں ٹرکی کے کردار کے حوالے سے بات کی ہے۔ ناؤ یو کین برج دا پریویس انفارمیشن ود دس نیو ون۔ اسی طرح سے ان 80s the RCD was replaced by ECO Economic Cooperation Organization in 1985. It was initiated by Pakistan, Iran and Turkey, but now it has 10 members which includes 7 Asian and 3 Eurasian nations, and it is an ad hoc organization to UN. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو آرگنائزیشن کی مختلف طرح کی اقسام کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ان آرگنائزیشنز کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ان آرگنائزیشنز کا کیا کردار ہے۔ تو 80s میں جب کہ RCD جو ہے کیونکہ تقریباً لیٹ 70s میں RCD جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، ڈیزالو ہو چکا تھا، تو 1985 میں پاکستان نے تجویز پیش کی کہ ان ملکوں کے درمیان میں یہ تعاون جاری رہنا چاہیے، اور اس طرح سے پاکستان، ایران اور ٹرکی نے مل کر ECO کی بنیاد رکھی، اور جس کو بعد میں اب جو ہے اس میں مزید ممالک بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اس میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بھی جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اسی طرح سے ان 90s پریزیڈنٹ ECO کلچر انسٹیٹیوٹ واز سائنڈ ایٹ اسلام آباد ان 1995 ٹو فاسٹر rich culture heritage of Turkey, Iran and 10 other Asian states mid-1990s. The hero of the nation, Dr. Abdul Qadir Khan, visited Turkey for technological cooperation. 90 کی دہائی میں ECO کے تحت پاکستان، ٹرکی اور ایران نے کام شروع کیا، اور 1995 میں تک اور اس کے بعد کے آنے والے سالوں میں جو اس ریجن کے لحاظ سے، اس خطے کے لحاظ سے جو معاشی صورتحال تھی اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے لیے منصوبے ترتیب لیے گئے جس میں ٹرکی اور پاکستان کا بھرپور تعاون شامل رہا۔ اسی طرح سے پاکستان میں جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جو ہمارے ہیرو ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، انہوں نے بھی ٹرکی کا دورہ کیا۔ In 2004, President General Pervez Musharraf visited Turkey. In 2005 Kashmir earthquake, Turkey stepped up its effort to help the Pakistani people of the affected areas. President Zardari visited Turkey in 2008. Turkish Prime Minister Mr. Erdogan addressed a joint session of two houses of the Parliament of Pakistan during his visit in 2012, and Turkey and Pakistan are founding members of the Economic Cooperation Organization and part of the developing 8 countries D8 آرگنائزیشن۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو تعلقات ہیں پاکستان اور ترکی کے بیچ میں، یہ بتدریج جو ہیں وہ جاری ہیں اور ان میں بہتری آ رہی ہے۔ 2004 میں پاکستان کے اس وقت کے سربراہ پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب نے ٹرکی کا دورہ کیا۔ اسی طرح سے جب 2005 میں
پاکستان میں زلزلہ آیا، جیسے کہ ہم نے اس پہلے بات کی ہے کہ سعودی عرب نے ہماری بہت مدد کی تھی، اسی طرح سے ٹرکی نے ہماری بہت مدد کی، اور وہاں کی یہاں تک کہ وہاں کے بچوں نے بھی پاکستان میں مدد کے لیے اپنے تحائف بھیجے، اور اس طرح سے پاکستان میں جو 2005 میں زلزلہ آیا اس سلسلے میں ٹرکی اس مدد کرنے والے ممالک میں پیش تھا۔ 2008 میں پریزیڈنٹ زرداری نے ٹرکی کا دورہ کیا، اور اسی طرح سے ٹرکی کے جو پرائم منسٹر ہیں اردوغان، انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور یہاں پہ اسمبلی کے ایک جوائنٹ سیشن سے ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایک جوائنٹ سیشن کے ساتھ خطاب بھی کیا، اور یہ اس بات کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے دل میں، پاکستانیوں کے دل میں ٹرکی کے لوگوں کے لیے کتنی عزت ہے کہ وہ ان کو اپنے جو معتبر ادارے ہیں اس میں بھی خطاب کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹرکی اور پاکستان جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی جو ایک تنظیم ہے جس کو D8 کا نام دیا گیا ہے، یہ وہ 8 ممالک ہیں جو کہ ترقی پذیر ملک ہیں اور اس خطے میں کام کر رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان اور ٹرکی جو ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ اس تنظیم میں بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ Both nations have worked to negotiate on trading agreement aiming to increase trade and investment, especially in transport, telecommunication, manufacturing, tourism and other industries. Pakistani exports include rice, sesame seeds, leather, textiles, fabrics, sports goods and medical equipment. پاکستان اور ٹرکی کے بیچ میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت کام ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ٹرکی جو ہے وہ پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں، ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں، مینوفیکچرنگ کے شعبے میں اور سیر و سیاحت کے شعبے میں اور یہاں پر انڈسٹریز لگانے کے شعبے میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یہاں پر حالات کو اس طرح سے بہتر کریں کہ یہ ملک جو ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر تیار ہوں، تاکہ یہاں کے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے، یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا تو لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے اور اپنے ماحول کو بھی بہتر بنائیں گے، اور یہاں پر جرائم کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو یہ جو قدم ہے یہ اٹھانے کے لیے ٹرکی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ چاول اور چمڑے سے بنی ہوئی اشیاء اور ٹیکسٹائل، کپڑا اور کھیلوں کا سامان اور میڈیکل سے متعلق جو عملی جراحی میں جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں وہ ایسی ایکسپورٹس ہیں جو کہ وہ ٹرکی جو ہے ان میں دلچسپی لے رہا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو طرفہ تجارت کو یہاں پر فروغ دینے میں بہت زیادہ گنجائش ہے، اور جب دونوں ممالک کے بیچ میں ایک ہم آہنگی موجود ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ یہ تعلقات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہے۔ پاکستان اینڈ ایجپٹ۔ Egypt is one of the very important country located in Africa. Here is the map of Egypt, and you can see what is the location of Egypt on the world map, and the flag of the Egypt and with Pakistani flag. یہاں دیکھیں کہ ایجپٹ جو ہے کہاں پر واقع ہے۔ اس میں اس میپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبیا اور ایجپٹ جو ہیں وہ افریقہ میں واقع ہیں، اور ان کی جو لوکیشن ہے خاص طور پر ایجپٹ کی جو لوکیشن ہے ورلڈ میپ کے اوپر وہ بتا رہی ہے کہ یہ ایجپٹ جو ہے ایسی جگہ پہ ہے، مصر جو ہے یہ ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں پہ کہ بہت سارے جو متنازع علاقے ہیں، جیسے فلسطین کا علاقہ ہے جو ایک متنازع علاقہ ہے، وہاں پر اس متنازع علاقے میں کے قریب مصر واقع ہے، اور اسلامی دنیا کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کی وجہ سے ایجپٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور مصر کے تعلقات کیسے ہیں۔ پاکستان's relation with Egypt Pakistan's relations are normal and cordial. Currently they exchange views on regional and international issues. However, in the past, in the 50s and the 60s, there was a problem in Pakistan's relations with Egypt. Egypt under Nasser has
some reservations due to Pakistan's ties with the West. The relations began to improve and the cordiality has increased since 1967 and especially after the death of Nasser in 1970. Pakistan supported Egypt when it was attacked by Israel in 1956, 1967 and 1973. پاکستان اور مصر کے درمیان میں جو تعلقات ہیں اب آج کل جو صورتحال ہے اس کے مطابق بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، لیکن جب پاکستان نے آزادی حاصل کی اور خاص طور پہ جو 50 کا عشرہ تھا اس میں پاکستان اور مصر کے درمیان میں اور 60 کے عشرے میں بھی پاکستان اور مصر کے تعلقات میں زیادہ بہتری اور گرم جوشی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے ایسے مسائل تھے کہ اور پاکستان کی پالیسی ایسی رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو مغربی دنیا پہ انحصار کرنا پڑ رہا تھا، اور ایجپٹ جو ہے، مصر جو ہے، پاکستان کی اس پالیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ بہت گرم جوش نہ تھے، لیکن تعلقات موجود ضرور تھے. ان تعلقات میں جو بہتری ہے وہ 1970 کے بعد آنا شروع ہوئی، اور اس طرح سے وہاں کی جو قیادت تھی جو ایک انتہا پسند سوچ کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور جو یہاں کی قیادت تھی جو کہ ایک معتدل سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی، 1970 کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی. اسی طرح سے 1956، 1967 اور 1973 میں پاکستان نے مصر کی حمایت میں اسرائیلی جارحیت کی مخالفت کی. Pakistan and Egypt both are members of OIC. During Arab-Israel wars, Anwar al-Sadat recognized Pakistan's services in OIC in 1974. Egypt also played a vital role in Soviet war in Afghanistan, where Egypt widely provided manpower and military equipment to Afghan mujahideen in their fight against the Soviets. اوکے، یہاں تک میں پہلے ان دو نکات کی وضاحت کر دوں کہ پاکستان اور مصر جو ہیں وہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے جو ہیں اس تنظیم کے ممبر ہیں، اور اس تنظیم کے ممبر ہونے کی حیثیت سے جب افغانستان جو کہ ایک مسلمان ملک ہے اس کے خلاف روسی جارحیت کا آغاز ہوا تو اس حصے میں مصر نے پاکستان اور افغانستان کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر طرح سے فوجی اور ہر طرح کی مدد بھی کی، اور خاص طور پہ جو افغانستان میں مجاہدین جو روسی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو ہر طرح کی مالی اور سامان کے لحاظ سے ہر طرح کا ساز و سامان فراہم کیا اور ہر طرح کی مالی مدد بھی کی. اسی طرح سے الازہر یونیورسٹی از ون آف دا فرسٹ پریفرنس آف پاکستانی اسٹوڈنٹس فار دا ایجوکیشن آف اسلامک لا، شریعہ اینڈ جورسپروڈنس. Al-Azhar University continues to offer its 30 scholarships to the Pakistani students each year. This number will rise soon to 50. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الازہر یونیورسٹی جو ہے وہ اس وقت دنیا کی اسلامی دنیا میں ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے معیار کے بارے میں اور خاص طور پہ جو دینی تعلیم ہے اس کے بارے میں، اس کے معیار کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو اسلامک لا، شریعہ اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ خواہش ہوتی ہے ان مسلمانوں کی کہ وہ ان عالموں کی، ان اسکالرز کی کہ وہ الازہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں. تو اس سلسلے میں الازہر یونیورسٹی نے پاکستانی طلباء کے لیے خاص طور پر 30 وظائف جو ہیں وہ مختص کر رکھے ہیں، اور اس بات کے بارے میں ایک مثبت اشارہ دیا گیا ہے کہ جلد ہی یہ 30 اسکالرشپس کے بجائے 50 اسکالرشپ جو ہیں وہ کر دیے جائیں گے. اسی طرح سے since 2001 Egypt continues to support Pakistan in its war against terrorism. In May 2009, Egyptian Assistant Foreign Minister visited Islamabad to show Egypt's support and solidarity with the people and government of Pakistan. Pakistan Prime Minister Yusuf Raza Gilani, on assuming his office, made his first trip abroad to Egypt. Within a year, گیلانی visited Egypt again in July 2009. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان اور مصر کے تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، اور یہ تعلقات جو ہیں وہ بہتری سے ایک محبت اور ایک یگانگت کے جذبے کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح 2001 میں جبکہ
پاکستان دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے حلیف کی حیثیت سے سفرا ہوا تو اس وقت بھی ایجپٹ نے مصر نے پاکستان کو سپورٹ کیا، پاکستان کے موقف کی حمایت کی. اور اسی طرح جب 2009 میں اسی جذبے کو لے کر مصر کے اسسٹنٹ فارن منسٹر جو تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. پاکستان نے اس کے جواب میں پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے 2009 میں جب اپنی وزارت سنبھالی تو اس کے ساتھ ہی جو پہلا دورہ کسی ملک کا کیا وہ مصر تھا. اور نہ صرف سب سے پہلا دورہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی نے مصر کے لیے کیا، بلکہ جلد ہی جو یوسف رضا گیلانی کا جو دوسرا دورہ تھا 2009 میں وہ بھی مصر کے لیے تھا. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ مصر کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں بہت زیادہ پرجوش ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اور مصر کے درمیان آئندہ تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں اسلامی دنیا کی بہتری کے لیے کام کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہے. پاکستان اینڈ لیبیا. Here you can watch the map of Libya on the world map, the flag of Libya. اور یہاں پر پاکستان اور لیبیا کی اس میپ میں لوکیشنز بھی دکھائی گئی ہیں کہ ورلڈ میپ میں پاکستان کہاں پہ ہے اور لیبیا کی کیا لوکیشن ہے. اس سے پچھلے میپ میں جب کہ ہم مصر کو ڈسکس کر رہے تھے تو مصر کے میپ میں بھی مصر اور لیبیا جو ہیں ایک دوسرے کے پڑوسی ممالک بھی ہیں. In early 1970s was the first time the Pakistani populace began to notice Muammar Gaddafi. Gaddafi gave a speech at the Organization of Islamic Conference meeting where he declared support for Pakistan to pursue development of nuclear power. When he came to Pakistan to attend the second Islamic Summit Conference in 1974, he stated, "Pakistan is the fort of Islam." Because of Gaddafi's support for Pakistan's nuclear deterrence program, he became a popular figure within the country, and Gaddafi Stadium, Lahore, Gaddafi Cricket Stadium in Lahore, the largest in the country, was named after him. یہاں آپ دیکھیں کہ 1970 کی دہائی میں لوگوں نے لیبیا کے ایک سربراہ کا نام جو ہے وہ سنا، پاکستان کے لوگوں نے، جن کا نام معمر قذافی تھا. اور معمر قذافی اس وجہ سے پاکستان کے لوگوں میں مقبول ہوئے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے بڑے پرجوش تھے اور وہ پاکستان کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہتے تھے. اسی طرح سے 1974 میں جب اسلامی سربراہی کانفرنس یہاں پر منعقد ہوئی تو معمر قذافی نے ایک پرجوش تقریر کی اور اس میں پاکستان کو اسلام کا گلا قرار دیا. اور یہ جو لفظ ہیں پاکستان از دا فورٹ آف اسلام، یہ ایسے لفظ ہیں جو کہ اس کے بعد بہت جگہ پہ ایک معتبر حوالے کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں. اسی طرح سے اس بات کا پاکستانی قوم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے جو لاہور میں کرکٹ کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اس کو معمر قذافی کے نام سے جانا جاتا ہے اور قذافی اسٹیڈیم کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح لیبیا پاکستان ریلیشنز refers to the bilateral and diplomatic relations between Libya and Pakistan. The relationship has been friendly throughout its history. Both countries share religious and cultural links, particularly their Islamic heritage. Libya's head of state, Colonel Gaddafi, was one of the great well-wisher and supporter of Pakistan. He and his government extended valuable support to Pakistan in the 70s. This support was not only diplomatic support but also economic support, and in the 70s Libya invested in Pakistan. When in 1986 American army launched air raids on Libya, Pakistan, despite its close ties with America, condemned American air raids on Libya. اسی طرح سے 1986 میں جب امریکہ نے لیبیا کے اوپر فضائی حملہ کیا تو پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور اپنے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے باوجود انہوں نے امریکہ کے اس غلط اقدام کی مخالفت جاری رکھی. اسی طرح سے آفٹر دا ریموور آف
Zulfikar Ali Bhutto, the bonds with Pakistan became weak. General Zia hated and distrusted Colonel Gaddafi. Therefore, he immediately cut all the military aids to Libya. Now the Libya is overcoming its problems with the United States. Libya Pakistan's relations are becoming friendly and activated. 70 کا جو عشرہ تھا وہ پاکستان اور لیبیا کے درمیان بڑے گرمجوش تعلقات کا عشرہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ملکوں کی جو قیادت تھی اس کے ان دونوں کے درمیان، دونوں لیڈروں کے درمیان، ذوالفقار علی بھٹو اور کرنل معمر قذافی کے درمیان میں بہت ہی زیادہ دوستانہ کا تعلقات تھے. لیکن جب جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو ان کا جو رویہ، ان دونوں لیڈرز کا آپس میں رویہ بہت اچھا نہ تھا، جس کی وجہ سے لیبیا کی جو ملٹری ایڈ پاکستان کی طرف سے جاری تھی اس کو ختم کر دیا گیا. اور آج کل لیبیا جو ہے اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان پھر بھی تعلقات موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے. لیبیا کا جو پاکستان کے لیے کام ہے، یعنی لیبیا نے جو پاکستان کے لیے ساتھ دیا، یعنی 1970 کے عشرے میں جو پاکستان کو مالی مدد فراہم کی اور خاص طور پہ جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو سپورٹ کیا، کرنل معمر قذافی کا جو مثبت کردار رہا اور انہوں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا، یہ ایسی تاریخی باتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور پاکستان اور لیبیا کے قریبی باہمی تعلقات کو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اہم ملک ہے جو پاکستان اور اسلامی دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہے. پاکستان اینڈ جارڈن. جارڈن جو ہے یعنی اردن، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردن کی اس نقشے کے اوپر آپ دیکھیں کہ اردن کی انٹرنیشنل میپ کے اوپر کیا لوکیشن ہے. پاکستان اور اردن کے درمیان میں بھی قریبی تعلقات رہے ہیں. اردن کی جو پوزیشن ہے، جارڈن کی جو پوزیشن ہے لیبنان کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کنٹریز میں، جارڈن کا ایک اپنا رول ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور جارڈن کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں. Pakistan Jordan contacts began in the 1970s and 1980s, growing stronger since the mid-1990s. In 2001, Pakistani leaders visited Amman to discuss full-scale cooperation. The King of Jordan lauded what he called deep, strong and historical relations between the two countries. Jordan, as the custodian of the Masjid-e-Aqsa, has always occupied a place of great affection in the hearts of Muslims of Pakistan and has attracted Pakistani pilgrims by the thousand. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ 1970 اور 1980 کے عرصے میں اور خاص طور پر مڈ 90s میں پاکستان اور اردن کے درمیان میں بہت ہی قریبی تعلقات رہے، اور ان تعلقات کا آغاز نہ صرف آغاز ہوا بلکہ ان تعلقات میں گرم جوشی بھی دیکھنے میں آئی. 2001 میں پاکستانی لیڈروں نے عمان کا دورہ کیا اور وہاں کی جو بادشاہ تھی، جو جارڈن کی بادشاہ تھی، وہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ بات کی، اور اس طرح سے بہت سارے جو باہمی دلچسپی کے امور تھے، جو باہمی مفادات کے معاملات تھے، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کی گئی اور ان کے بارے میں منصوبہ بندی کی گئی. اسی طرح سے جارڈن کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ وہاں پر واقع، اور مسجد اقصیٰ کا واقعہ جو ہے میں آپ کو پہلے بھی جب ہم نے پچھلا لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ مسجد اقصیٰ کی جب بے حرمتی کی گئی تو اس کے نتیجے میں فوری یہ سبب تھا OIC کے بننے کا. تو اس لحاظ سے جارڈن کی جو پوزیشن ہے اسلامک ورلڈ کے اندر اور جارڈن کا جو سٹیٹس ہے اسلامی دنیا کے اندر، وہ ایک اس کی اپنی اہمیت ہے اور انفرادیت ہے. اس لحاظ سے پاکستان اور جارڈن کے درمیان میں بہت اچھے تعلقات ہیں، اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مفادات کا نہ صرف عالمی ہر طرح کے عالمی فورمز پر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں. Pakistan's relations with Jordan have always been very cordial, and a large measure of political cooperation has existed between the two countries. Hussein paid a state visit to Pakistan in 1955. In the visit, Pakistan, Jordan
conducted talks on different issues, and Pakistan's Prime Minister visited to Jordan in August 1957. The two countries pledged themselves to cooperate with each other in pursuit of their common policies and interests. यहाँ पर ये देखें कि पाकिस्तान और जॉर्डन के बीच में बहुत ही गर्मजोश ताल्लुकात रहे, ख़ासतौर पर 1955 और 1957 में। 1955 और 1957 में दोनों मुल्कों की आला क़यादत ने एक दूसरे के मुल्कों का दौरा किया और बामी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत की. The suggestions of Chaudhry Mohammad Zafarullah Khan, while he was Pakistan's foreign minister, to convene a conference on Muslim countries at Jerusalem to evolve some positive policy for united action for countering the threat of the state of Israel, is a manifestation of the keen interest of Pakistan in the welfare and security of Jordan. इसी तरह से पाकिस्तान के एक सफ़ीर जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जॉर्डन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने यरूशलेम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तजवीज़ पेश की कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होना चाहिए, और उसमें पाकिस्तान ने अपनी गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की और इसी तरह से जॉर्डन के लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. ये तो थे पाकिस्तान के साथ जॉर्डन के ताल्लुकात. अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के बीच में बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं. इस सिलसिले में मैं अब अपना लेक्चर कंक्लूड करती हूँ और हम देखते हैं कि आज हमने पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्लामी दुनिया के कौन से नुमायां ममालिक के साथ डिस्कस किए हैं. टुडे वी हैव डिस्कस्ड पाकिस्तान्स रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान्स रिलेशंस विद टर्की, पाकिस्तान्स रिलेशंस विद इजिप्ट एंड पाकिस्तान्स रिलेशंस विद लीबिया. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड पाकिस्तान्स रिलेशन विद जॉर्डन. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर द quote of the day. And what is the quote of the day? Let us see. Observe good faith and justice toward all nations. Cultivate peace and harmony with all. इसके साथ ही अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़.